औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जो सामीन हैं उनको और ख़ुस तौर पे हमायूं भाई को और ख़ुस तौर पे सईद भाई को जो है ना वेलकम जी प्रोग्राम में। और उम्मीद है कि आप जो है ना आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इंशाल्लाह आज जो है हम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं नमाज। और पिछली दफ़ा हमने अत्तहियात पे जो बड़ी गुफ्तगू हुई थी। आज इंशाल्लाह दुरूद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ है जो नमाज में हम पढ़ते हैं उस पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा जो है ना इस दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे ग्रामर में, जो कि फ़ेल माजी है। उसमें तीन फ़ेल हम लेंगे, फ़ाला, जाला, फ़ता। तो इंशाल्लाह फिर ये कंटिन्यू करेंगे। तो 9 नए अल्फाज हम सीखेंगे कुरान पाक में, जो 390 बार आए हैं। और इस तरीके से जो है वो टोटल हमारे जो अल्फाज हैं वो 102 हो जाएंगे। और कुरान पाक के जो रिपीटेड वर्ड्स हम इसमें सीख चुके हैं वो हमारे पास जो है वो 27,926 होंगे, जो कि हमने सीख लिए हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ने चाहा तो 50% ऑफ कुरानी अल्फाज जो रिपीट होते हैं वो हम जो वो इस कोर्स के एंड तक इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर कुरान पाक को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और ज़ुबान की रस सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अभी जो है ना वो सूरह तहा को हम मस्जिद में पढ़ रहे थे। तो जब वो पढ़ी और जब ये जो है वो दुआ आई, तो एक जो बैकग्राउंड थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ फ़िरौन की तरफ, और वो बागी हो गया और उसको बात करो उसके साथ। तो उस वक्त जब वो अल्लाह अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने उनको जो स्किल्स दी उसमें थी अपनी लाठी को फेंकते थे, मोइज़े के तौर पे वो सांप बन जाता था, और हाथ निकालते थे वो चांद के चमकना शुरू हो जाता था। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा कि मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़ुबान की लुकनत जो है उसको सुलझा दे, मेरे काम को आसान कर दे। तो ये जो थी अल्लाह ताला ने मांगी। और जो मैं इसको कहता हूँ कि मेरा सीना खोल दे और ज़ुबान को जो गिरा सुलझा दे, ये कम्युनिकेशन स्किल्स थी जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मांगी कि उन्होंने बात करनी है। तो बात करने में जो है वो मुझे जब आसानी हो, मेरे पास इल्म भी हो, सीना खोल दे, और मेरी ज़ुबान भी जो है वो इस काबिल होकर बात कर सके। तो इंशा अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है इन चीज़ों का भी ख्याल करने के स्किल्स जो है ना वो ये है। और ये जो अरबी हम सीख रहे हैं ये स्किल है कुरान पाक के साथ कम्युनिकेट करने की, अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब को समझने की। और किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमसे गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन अब जब हम सीख जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या गुफ्तगू कर रहा है, क्या हुक्म दे रहा है। डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब जो इस कोर्स के बानी हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको कहते थे कि जैसे खाने आपके नसीब में है, ऐसे कुरान पाक की आयत और पैगाम भी आपका नसीब में होता है। आप फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आयत पढ़ी जा रही है जो आपका नसीब होता है। लेकिन उसमें क्या हदायत है, अगर आप जानेंगे ना तभी आपसे उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं। दूसरी आयत बकरा सूरह बकरा की है, जो कि फरिश्तों ने जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया था तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, फिर अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया और फिर उनके सामने पेश किया। तो फिर फरिश्तों ने जवाब दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आप हमने दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाला, सब कुछ समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये फरिश्ते कह रहे हैं। यहाँ पे दुनिया में तो जिन्हों को लोग समझते हैं तो गायब का इल्म होता है, जो दो जो अफराद बैठे होते हैं सड़क के किनारे पे वो गायब के फारे निकाल रहे होते हैं। यहाँ फरिश्ते कह रहे हैं सुबहानका ला इल्म लना इल्लामा अल्लमतना, ये नक्श पाक तो आप ही की ज़ात है, उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। और हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हमें हमेशा याद रखने के लिए चाहिए कि इन्ना कांतल अलीम हकीम, वही जो अलीम और हकीम है। दुरूद शरीफ हम पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ हम मिलकर पढ़ लेते हैं। आज का हमारा सबक भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, और आदाब दुआ में है कि दुआ करने वाले चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट कहने के बाद मैं आपकी जो तवज्जो चाहूँगा, जो हम नमाज पढ़ते हैं जनाजा की, उसमें जनाजे में क्या होता है, सबसे पहले सना होती है, उसके बाद दुरूद होता है, उसके बाद दुआ होती है। यानी एक पैटर्न जो फिक्स किया गया इसके लिए, ये पैटर्न फिक्स किया। और ये देखें यहाँ पे जो हदीस में मिलती है, आदाब मिलते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना की जाए, फिर रसूल सल्लम पर दरूद भेजा जाए, इसके बाद अल्लाह के सजूर अपनी हाजत अर्ज किया जाए। तो हम जब भी दुआ मांगे
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے اندر رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کے وسلم پر درود نہ بھیج جائے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کو مزین کرنا چاہیے اور اس قابل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو آسانی سے قبول ہو جائیں، درود شریف کے ساتھ اس کو اکٹھا کر کے۔ درود کے فضائل چند ایک جو ہے میں آپ سامنے رکھوں گا۔ ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بکثرت دعا مانگتا ہوں، تو اس میں حضور پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جو تم چاہو۔ تو انہوں نے عرض کیا 1/4۔ فرمایا جو تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا جو چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کرو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کیا تو کل درود ہی مقرر کر لوں؟ تو فرمایا ایسا تو اللہ تمہارے کاموں میں کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی اگر اس حدیث کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ میکسیمم جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ درود کے فضائل میں اگلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر میسیجز بھی ہم ایک دوسرے کا شیئر کر رہے ہوتے ہیں جمعے کے دن درود کی فضیلت، اور درود کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے بھائیوں کو کہ درود آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یا درود پڑھے۔ اگلی حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا جی اللہ کے رسول کے نزدیک ہوں، چاہتے ہیں نا، ہر ایک کی خواہش ہے۔ ہمیں پھر طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ مشکات مصحابہ کی حدیث ہے۔ اگلی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے تم جہاں بھی رہو۔ یعنی کہ الحمدللہ کتنی بڑی ایک سعادت اور فیسلٹی ہے کہ اب جہاں پہ بھی ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو اللہ اس حدیث کے مطابق جو ہے آپ کو درود پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کے اشاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے کثرت کرو، زیادہ سے کثرت سے درود پڑھو۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس میں جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا قعب بن اجرا رضی اللہ عنہ میری ملاقات ہوئی۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک عظیم شان تحفہ نہ دوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی ضرور۔ کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اہل بیت پر کیسے درود بھیجا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر اسلام کے متعلق تو تعلیم دی ہے۔ تو آپ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ سکھایا تھا سیدنا قعب بن اجرا کو، اور وہ پھر انہوں نے آگے صحابہ کو سکھایا، اور یہ بہت سی روایات میں ہے۔ اس میں جو ترجمہ ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل کی، یقیناً تو قابل تعریف اور شان والا ہے۔ اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی، یقیناً تو قابل تعریف اور شان والا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ آتے ہیں ہم جو ہے وہ آگے تفصیل کی طرف، اس کی شرح کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم اے اللہ، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ربنا اور ایک ہے اللہم۔ تو اس سے جو ہم شروع کرتے ہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، تو رحمت بھیج۔ صلی کے ساتھ جب پراپوزیشن ہوتی ہے تو اس کے میننگ چینج ہوتے ہیں۔ جیسے سلیلی ربی کا ونہر، پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دیں۔ اور دوسرے صلی علی کہ صلی علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمت بھیجے۔ پراپوزیشن کا ہم باب میں پڑھ چکے ہیں کہ پراپوزیشن سے میننگ چینج ہوتے ہیں، جیسے لکڑی کو مارا، لکڑی سے مارا، جیسے گیٹ ان گیٹ آؤٹ، ایسے ہی جو ہے وہ عربی میں بھی ہے صلی علی، نماز پڑھے اپنے رب کی، اور صلی اللہ درود بھیجیں، رحمت بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ محمد صلی اللہ آیا تو یہ رحمت بھیجیں اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے تین معنی ہوتے ہیں: کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت سے متوجہ ہونا، اس پر جھکنا، کسی کی تعریف کرنا، اور کسی کے حق میں دعا کرنا۔ اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلی علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کی حمد و ثنا کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ سے وقفہ چاہوں گا، یہ معاف کیجیے گا۔ تو یہ تین معنی میں ہے: کس طرف مائل ہونا، اس کے محبت سے متوجہ ہونا، اس پر جھکنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کے حق میں دعا کرنا۔ یہ تینوں چیزیں صلی میں آئیں گی، صلات میں آئیں گی۔ اللہ محمد اللہ پر پراپوزیشن ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ جیسے کہتے ہیں السلام علیکم کہ سلامتی ہو آپ پر، تو اللہ پراپوزیشن اس کو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے۔ وہ اللہ علی، وہ اور اللہ پر، آل پر، وہ اللہ علی اور آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں جو اسباق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ کے معنی اے اللہ ان پر رحمت کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر۔ تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں ہم اپنے رب سے، رب کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ اللہ آل، تو اس میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آل جب ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خاندان والے اور اتباع کرنے والے، اور جب ہم اہل کہتے ہیں تو اس سے مطلب ہوتا ہے خاندان والے، کیونکہ یہاں پہ آل کہا گیا ہے تو اس میں ہر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہوگا۔ جب اہل کہا جائے گا تو خاندان والے شامل ہوں گے، اس میں باقی جو ہے وہ مومنین شامل نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ آل کہا گیا ہے تو سب مومنین اس میں شامل ہیں۔ اس میں جو اہل میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ کی اولاد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس میں ہے کہ آل، یہ آلریڈی آ چکا کہ آل کے دو معنی ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور ازواج، اور دوسرا اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں، اور اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اب ہمارے بس میں بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں، ہم بدلہ دے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بدلہ دے۔ اور میرے ساتھ رپیٹ کیجیے گا عاشق بھائی: اللہم، جی، اللہم، اے اللہ۔ اے اللہ۔ میں دوبارہ ایک دفعہ رک کے میں عاشق بھائی کو کال کرتا ہوں کیونکہ آلریڈی طے ہے ان کے ساتھ، لیکن آپ سب میرے ساتھ رپیٹ کیجیے گا: اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، صلی علی محمد، صلی 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 رحمت بھیج، صلی علی محمد، صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، وعلی آلی، اور آل پر، اور آل پر، محمد محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا: اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت بھیج اللہ محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد۔ اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہے کما صلیتا، جیسے صلیتا تو نے رحمت بھیجی اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے۔ کما اور کا ایک ہی مطلب ہے کہ جیسے، کا مطلب بھی جیسے ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہے۔ صلیتا بھیجی رحمت تو نے، صلی جیسے ہم نے کہا صلی نماز پڑھ، اور صلی اللہ رحمت بھیج، تو یہ کہ صلیتا، یہ دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. اب ان کا مطلب کیا ہے جب کہتے ہیں اللہ نے صلوات بھیجتا ہے، پھر کہتے ہیں فرشتے جو ہے وہ ان کے لیے درود بھیجتے ہیں، پھر مومنو تم. تو اس کو جب بڑا اچھا تفہیم القرآن میں سید مودود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ اور کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جو صلوات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرے فرشتے آئے، فرشتے جو ہے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ درود میں بھیجیں. ان اللہ ملائکتہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان کا درود کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ کہ وہ آپ پر، آپ سے غائب درجے کی محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو سربلند کرے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے. تو یہ آ گیا فرشتوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اب تیسری آ گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. تو اس میں یہ ہوگا کہ اے لوگوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت راہ رات نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر کو پہچانو، ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو. تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی. تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور قابل بنایا کہ آج تم مسعود خلائق بنے ہوئے ہو. تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانیت اور تہذیب سے آراستہ کیا. یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ اس پراسپیکٹو میں لے جائیں. یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی اس وقت، لیکن آج بھی جو اگر انسانیت جو بھٹکی ہوئی ہے وہ راہ راست پہ آ سکتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پہ چلے گی تو پھر وہ راہ راست پہ آتی ہے. اور جب ہم جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے نزدیک ہوتے ہیں اتنے ہم انسانیت کے نزدیک ہوتے ہیں، اس میں جتنی دور ہو جاتے ہیں اتنے حوانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ان پر درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کما صلیت، جیسے رحمت جی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ امام ابا الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، جو دونوں نسلیں ہیں، جو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ دونوں کے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر بھی انہوں نے کی تھی. اسی ریفرنس سے جو ہے وہ آج ہم اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور قربانی، پورا حج جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئی اور ان آزمائشوں پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ریچولز جو تھے ان کو حج میں شامل کر دیا. وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے واو، اور اللہ پر آل پر. اور اس میں اسباق یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا میں سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، سب کے کامن ہے. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین کے بسنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. یہ دعا کر رہے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں. تو اس میں آگے ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ماننے والے ہو جائیں. یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اور جو ہم تک پہنچا اس کو ہم آگے پہنچائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بلیغوا انی ولو کانوا آیا، کہ ایک آیت بھی میری پہنچ جائے تو تم اس کو آگے پہنچاؤ. تو ہمیشہ ریپیٹ کیجیے گا، کما صلیتا، کما کما صلیتا، صلیتا، جیسے بھیجی رحمت تو نے، کیسے بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم السلام کے. اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. آگے آئے، آگے حصہ ہے، انا کا حمید مجید. انا کا بے شک تو، انا کا، انا بے شک، یقیناً تو، انا کا بے شک تو، حمید تعریف کا قابل. حمد جو ہے وہ تعریف و شکر ہے. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ سب تعریف اور شکر تمہارے اللہ کے لیے. اور حمید جو ہے تعریف کے قابل، یعنی تعریف تیری ہی کی جا سکتی ہے. مجید بزرگی والا ہے. مجید بزرگی والا جس کو جلال، عظمت اور بڑھائی ہو، پرفیکشن کے درجے میں حاصل ہو تو وہ مجید ہوگا. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں والد، ماجد، جد امجد، اسی کے ایکویولنٹ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اس میں یہ اسباق ہیں کہ اللہ
اگر ہمیں اسلام کی تعریف نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے زبردست بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال اور عظمت اور بڑائی میں کامل ہے. اسے تو ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر عطا فرما سکتا ہے. تو یہ ہمیں سکھائی بھی گئی اور ہم جو اس کو پڑھ بھی رہے ہیں. اور ان کے رول کو سمجھنے کے بعد یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. تو ہم کیا ہیں ان کے؟ ہمیں ان کے شاگرد ہونا چاہیے نا. معلم تو بھی ہوتا ہے اس کا شاگرد ہو. تو جو محمد مسلم پوری کی پوری شاگرد ہیں ان کی. اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت معلم ان کی وفات پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اب جب معلم بنا کے بھیجا گیا تو یہ پوری امت جو ہے اس کے جو وہ رول ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس امت پہ. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شاگرد بنا رہا ہوں، یعنی وہ جو کام آپ کرنے کے لیے آئے تھے اس کی کنٹینیوٹی جو ہے اس کو ہم آگے مینٹین کرنے والے ہوں. احتساب کریں. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو ہم احتساب کریں میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن مجید میں پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں. میں آج کی دنیا میں نا جو آج جس زمانے میں گزرے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے نا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے. ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتا ہے عمل اور خواہش میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور انسان کی خواہشیں تو کئی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جب تک وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ نہیں کرے گا، منصوبہ بندی نہیں کرے گا، سوچ بچار نہیں کرے گا، اور وقت نہیں نکالے گا، مال نہیں خرچ کرے گا، اس تک اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی خواہش ہو. تو یہ قرآن و حدیث کی، قرآن سیکھنے کی خواہش تو لوگ رکھتے ہیں لیکن ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہ ہماری خواہش ہی تھی نا جب ہم نے یہ پروگرام جو لانچ کیا تو گوگل ڈرائیو میں جو ہے گوگل پہ جو ہے وہ 260 لوگوں نے رجسٹریشن کی باقاعدہ. لیکن جب پروگرام ہم کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو وہ خواہش تھی. خواہش صرف کام نہیں کرتی. ہمیں سب کو احتساب کرنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو گیو ٹائم. اور یہ جو ہے نا یہ پرائم ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا پروفیشنل پرائم ہے، نہیں، یہ پرائم ہے. یہ جو پروفیشنل یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ صرف سانس کے جانے تک ہیں. یہ سانس بند ہو یہ سب چیزیں زیرو ہو جائیں گی. اور لیکن یہ خدمت جو ہے نا آپ قرآن و حدیث کی جو خدمت کریں گے، جو پڑھائیں گے، پہنچائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، رویے چینج کریں گے لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں تک اللہ کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچائیں گے. اور اگر کچھ تبدیلی واقع ہوگی نا تو آپ برابر کے حصے دار ہوں گے. جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں ہر جگہ ان کا دفتر ہوتا ہے. تو اب بالکل اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرز پہ جو ہے نا اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں کہ آپ ہر جگہ پہ ہر مقام پہ جو ہے جہاں ضرورت ہو آپ اویلیبل ہو، آپ کا کام اویلیبل ہو. اور یہ آج کی دنیا میں ممکن ہے. میں یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں نا لاہور میں، اور کچھ لوگ سعودی عرب سے بھی ہیں اور کچھ اور بھی کسی جگہ سے ہوں گے. تو ہم کنیکٹڈ ہیں نا، سیکھ رہے ہیں نا. تو یہی طریقہ ہے. آپ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جو اس میں لرننگ میں، تو کہتے ہیں ٹیچنگ از دا بیسٹ لرننگ. آپ پڑھائیں تو وہ بہتر، کیونکہ پڑھانے میں جو آپ کو تیاری کرنی پڑے گی نا اس میں آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا جیسے یہ ہمارا ٹائٹل ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں فار ٹیچنگ. یہ ٹائٹل ہے ہمارے اس پورے پروگرام اور پلان کا کہ لرننگ فار ٹیچنگ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور جو ایز اے جب ہمیں اس نقطہ نظر سے سیکھنا ہوتا ہے تو اس میں سیکھنے کی کوالٹی جو ہے وہ اس کو امپروو کرنا چاہیے. یعنی سیکھنے کی کوالٹی کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اس کو، اور جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس میں محنت کریں. تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے پہنچا سکیں گے. آگے پلان ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے مختص کریں یا کلاس شروع کریں. آپ اپنے گھر میں نا ایک کارنر رکھیں جس کو آپ اسٹڈی کارنر رکھیں، اور آپ کی چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے. کئی دفعہ اگر ہمارا اسٹڈی کارنر نہ ہو تو ہمیں چیزیں جو ہے اس کو ایک جگہ لانے کے لیے خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں جو آدمی کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا وہ ماند پڑ جاتا ہے. اگر ایک جگہ ہوں گی آپ کو اسٹڈی کارنر، ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب کے پاس اپنے اسٹڈی کارنرز بھی ہوں گے، جگہ بھی ہوگی، بلکہ اسٹڈی رومز ہوں گے آپ لوگوں کے. تو اس میں جو ہے نا آپ پرائرٹی دیں قرآن و حدیث کو، اور ٹائم رکھیں، اپنا ٹائم رکھیں فجر کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا، سونے سے پہلے ڈیفینیٹ ٹائم ہو کہ آپ جو اچھا ٹائم رکھیں اس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے نکال کے، تاکہ آپ اس کو لرن کر سکیں. تبلیغ یہ اس کی تعلیمات کو، ان کی تعلیمات کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. تو یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہمیں ہمت ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہم پہ جو ہے وہ بوجھ ڈالنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صلاحیتیں دی ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ مال کا پوچھے گا نا کہ میں نے مال دیا تھا کہاں کمایا، تو کہ عمر کہاں پہ خرچ کی. تو عمر کیا ہے؟
عمر کیسے گزاری؟ عمر کیا ہے؟ عمر کا صلاحیتیں ہے؟ عمر کیا ہے؟ عمر وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کہاں پہ گزارا؟ تو ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال ایک اگر وہ اس کو اگر آپ دیکھیں نا، ٹائم اور جو صلاحیتیں ان کو اکٹھا کریں تو مال بنتا ہے، جو دنیا میں جس کو ہم دولت کہتے ہیں، اور ٹائم اور اس کو اکٹھا کریں تو آخرت بنتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری پروپورشنلٹی کیا ہے۔ ہر ایج گروپ ہوتا ہے نا، ایج گروپ ہوتا ہے، جس ایج گروپ میں ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم جو ہے وہ آخرت کے لیے دے رہے ہیں اور کتنا ٹائم دنیا کے لیے دے رہے ہیں۔ ضرور اس میں جو ہے نا اپنا پورشن رکھیں اپنی آخرت میں۔ یہ دنیا تو رک جائے، ختم ہو جائے گی، یہ تو سانس کے ساتھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ویسا پریکٹس کیجیے گا، ان کا انکا، بے شک تو، بے شک تو، حمید، حمید، تعریف کے قابل، تعریف کے قابل، مجید، مجید، بزرگی والا ہے۔ بزرگی والا ہے۔ ان کا حمید مجید، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اللہم بارک، سیکنڈ پارٹ ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بارک، اللہم پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، بارک برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل و اور اللہ پر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں جو مین ڈفرنس آ رہا ہے وہ بارک آ رہا ہے، صلیتا تھا اللہم صلی علی محمد تھا، اللہم بارک علی محمد ہے۔ باقی ورڈز وہی ہیں، باقی چینج نہیں ہے، صرف یہ ورڈ چینج ہوا ہے۔ تو درود کے پہلے اس میں سلاد کی دعا تھی، اللہم صلی علی محمد، سلاد میں بھی برکت شامل ہے، لیکن سلاد کی دعا کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، اس کی وجہ کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ و عبارات میں بات کو پیش کیا جائے، بات وہی ہے لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے۔ برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی خوبیوں، بھلائیوں اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ دوبارہ، خوبی، بھلائیوں، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا۔ اعمال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قبولیت اور بہترین نتیجہ ملنا۔ اولاد میں برکت یہ ہے کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا اور بڑھنا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے طریقے پر چلنے والوں میں برکت آ۔ اللہ بارک اللہ محمد و اعلیٰ آل محمد، تو آل محمد میں جو آپ کے اہل ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور آپ کے جو آپ کے راستے پہ چلنے والے، ایمان لانے والے، وہ بھی شامل ہیں۔ اور میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، اللہم، اللہم، اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بارک علی محمد، بارک علی محمد، برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جزاک اللہ خیر۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے۔ کما، جیسے یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، کا مطلب بھی جیسے ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہے۔ یہاں کما ہے کہ جیسے، بارکتا تو بارکتا برکت عطا کی تو نے، بارکتا، فالتا تم نے کیا، فالتا تم نے کیا۔ یہ جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے یہ تا پہ زبر آتا ہے، مطلب کہ آپ نے یا تم نے اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو صلیتا، صلیتا کا مطلب کیا کہ رحمت کی بارش، مہربانی، نام اور درجات کی بلندی۔ بارک، بارکتا، یعنی کہ پہلے صلیتا آیا، بارک بارکتا آیا، خوبیوں اور بھلائیوں اور نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ یہ دو ورڈز ہیں، یہ جو ہے وہ صلی کو صلی اور صلیتوں کو بارک و بارکتا سے ریپلیس کر کے باقی ورڈز وہی ہیں جو کہ آئے ہیں۔ اللہ بارک ما بارکتا، جیسے تو نے برکت عطا کی اللہ ابراہیم، ابراہیم اللہ پر ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل ابراہیم، اور پر آل ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ اس میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں
نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جو ہمیں ماڈل ملتا ہے نا، تو وہ پوری ایک شخصیت کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ جو قومیں ملتی ہیں، امتیں ملتی ہیں، وہ ان کا بھی ریلیشن ان کے ساتھ ہے، اور جو قربانیاں ملتی ہیں وہ بھی انہیں کی ملتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے وہ گفتگو ساری ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظمت اور ان کی قوم کو عظمت عطا فرمائی، ایسے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے عظمت اور برکت اور عطا فرمائے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، کما بارکتا، کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے، جیسے برکت عطا کی تو نے، لا ابراہیم، اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ تو میں سے ریپیٹ کیجیے گا، ان کا، ان کا، بے شک تو بے شک تو حمید مجید، حمید المجید، تعریف کے قابل تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے۔ بزرگی والا ہے۔